अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 22 जनवरी 2023 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 78 मुनअक़िद होने जा रहा है। आपके ये सवालात रियल टाइम पर्चियों की शक्ल में मेरे पास पहुंच चुके हैं। इन्हें इंशाअल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आजकल एक वीडियो वायरल हुई है मेरे हवाले से, मैंने कोशिश की कि उसे इग्नोर करूं, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने उस तरीके से मेंशन करके इल्ज़ाम नहीं लगाया हुआ था, लेकिन चूंकि उसमें मेरा नाम उन्होंने काफ़ी बिगाड़ के लिया। TLP के जो सरबराह हैं हाफिज़ साद रज़वी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अलक़ाबात साथ जोड़े मेरे नाम के और एक खामखा की बात कर दी। चले, कोई इल्ज़ाम लगाना है तो किसी बुनियाद पर लगाए, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा दिया। नवे फितरे उभार दें। जनाब कोई इंजीनियर बैक है, जनाब कोई प्लम्बर बैक है, जनाब कोई करंडी मैन बैक है, जनाब कोई मिस्त्री बैक है। वो हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे बारे गल कर रहा है। शक्ल नहीं देखी बिजू ने अपनी है, उत्थे बैठ के बंद कमरे गल कर रहे थे। मैदान चाहो तो हम दसीए जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहंदू किनू जेड़ा अपने हुजरे दी मस्जिद तो बाहर ना निकल सके, वो उन्हां दे बारे गल करे जिन्हां हुजूर दी खातिर सारा कुछ कुर्बान कीता है जी। जिन्हों घर 2 वक्त दी रोटी ना मुयसर होवे, वो हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे बारे गल करे। ए ता मैदान विच हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जदों हिजरत दे मौके ते चले ते ऐन बैग के अंदर किताबा जनाब कीड़ा बन के ते जनाब 4 यूट्यूबरां नाल ते जनाब इंज नहीं गल बनदी। ए दीन नु ढाण वालियां गल्लां, जिसके पीछे कोई रीजन नहीं थी सिवाय इसके कि वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम के यौम वफात के सिलसिले में किसी मजलिस में खिताब कर रहे थे, तो ज़ाहिर है उस मौके पे उन्होंने यही बात करनी थी। तो उन्होंने कहा चलो छोड़ दें, अवाम तो वैसे ही लाई लग गए, अंधे बन के हमारे पीछे चलते हैं, उन्हें जिस तरफ मर्जी हम लगा लें। शुरू से ये सिलसिला रहा है, तो खामखा मेरा नाम बीच में ले दिया। गुस्सा किसी और बात का था। गुस्सा इस बात का था कि उनके एक रिपोर्टर ने, जो TLP के रुकन नहीं है लेकिन रिपोर्ट करते हैं उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया और आप देखें वो कितनी बदतमीज़ी के अंदाज में उन्होंने किया। मैंने उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, उनका राइट है। वीडियो के आगाज़ में भी उन्होंने मुझे जहन्नमी कहा और एंड पे भी जहन्नमी कहा। हालांकि जिन लोगों के बारे में वो सवालात पूछ रहे थे उन्हें मैंने नंगा कर दिया, बजाय उन्हें कुछ कहने के मुझे उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मैंने कोई बुरा नहीं मनाया। उसके बावजूद उनकी ट्रोलिंग हुई और वो बेचारे इतने डिसहार्ड हुए कि उन्होंने अभी कल रात को एक वीडियो चढ़ाई है कि जी अगर मेरे इंटरव्यू की वजह से किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं माजरत करता हूं। यार, इंटरव्यू करने से दिल आज़ारी कैसे हो गई? तुमने तो कुछ कहा नहीं है। दिल आज़ारी अगर होती तो मेरी या हमारे स्टूडेंट्स की होती, उन्होंने तो आपको कुछ नहीं कहा। और दिल आज़ारी उन लोगों की हो गई कि जिनकी तरफ से एतराज़ात और सवालात जो थे वो उस एंकर ने पूछे। ये आप इन लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल देख लें, ये इनकी ज़हन का लेवल है। अब साद रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं वो करें। ये क्या जनरल स्टेटमेंट है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी कर दी इंजीनियर ने? कौन सी बात पे गुस्ताखी हुई है, वो ज़रा बात तो बताएं। कोई गुस्ताखी नहीं हुई। असल में एक तो तकलीफ इनको थी उस इंटरव्यू की, और दूसरा इनके अपने फिरके के एक आलिम दीन है मुफ्ती फजल हमदर्द साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के मदरसे से उन्होंने डिग्री हासिल की है। डिग्री वाले मौलवी साहब, ये कहते हैं ना डिग्री वाले होने चाहिए, वो डिग्री वाले मौलवी साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं। वो आजकल ज़ाहिर है कि वो मुख्तलिफ मसालिक के उलमा के पास जा रहे हैं। वो भी मेरे पास आए थे। फिर ज़ाहिर है उनकी अपनी एक तहकीक है, हर शख्स को राइट है वो अपना मौक़िफ़ बयान करे। पिछले दिनों उनकी कोई वीडियो अपलोड हुई जिसमें उन्होंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी नहीं की, उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा कि हिजरत मदीना
کے وقت نبی الاسلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے بلکہ کوئی اور صاحب تھے۔ اب اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں ہے، یہ ان کی ایک تحقیق تھی جو 100% باطل ہے۔ میں تو آج سے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں نے غالی رافضیوں کو جواب دیا تھا جتنی مرڈر اٹیمپٹس ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی زندگی میں، چاہے وہ ہجرت مدینہ کے وقت ہوئی ہو جب آپ علیہ السلام گھر سے نکلے، چاہے آپ کو یہودیہ نے زہر دیا غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر، اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جھوٹی چیزیں بھی منسوب کی گئیں، صحیح بخاری کی حدیث لدود کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کے گلے میں وفات کے قریب زہر ٹپکایا گیا صحابہ کرام کی جانب سے دوائی کی شکل میں، نعوذ باللہ۔ تو ان ساری باتوں کے جواب میں نے دیے تھے، اور اس میں باقاعدہ میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہجرت کا سفر ہے اس کو بیان کیا۔ اس دوران جو سراقہ ابن مالک جو بعد میں مسلمان ہو گئے، نبی علیہ السلام کی دعا سے ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا جو آپ کے پیچھے آ رہے تھے، پھر وہ باز آ گئے۔ بخاری شریف سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ پھر صحیح بخاری سے میں نے ہجرت مدینہ کے دوران جو آیات نازل ہوئیں نبی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر کے حوالے سے سورہ توبہ کے اندر، اس کا ذکر کیا جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ثانی اثنین، اور سورہ توبہ کے اندر بھی آیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ بے فکر رہیں، رسول اللہ کی مدد تو اللہ نے اس وقت بھی کی تھی جب وہ دونوں نکلے تھے ہجرت کے لیے اور غار میں تھے دونوں، اور تم اپنے ساتھی سے کہتے تھے کہ مت غم کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ تو وہ دوسرے رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پہلا شخص جسے نبی علیہ السلام تسلیاں دے رہے تھے وہ حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ میں نے صحیح بخاری سے وہ حدیث بھی دکھائی تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر تھے اس ہجرت میں۔ اگر کوئی کافر شخص ہوتا، جس طرح کہ مفتی فضل صاحب نے کہا کہ وہ کافر تھا جو آپ کو گائیڈ کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ تو اس طریقے سے گفتگو نہیں ہونی تھی کہ غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تو رسول اللہ کے ساتھ ہے، ان کے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اور اس میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے الفاظ کا فرق ہے قرآن کے الفاظ میں اور بخاری کے الفاظ میں۔ مفتی صاحب، قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، وہ الفاظ آپس میں میچ نہیں کرتے، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں، ایک ہی طرح کی گفتگو ہے، وہ قرآن کا اسلوب ہے، بات پہنچانی تھی، الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے، ورنہ 7 دفعہ اگر قصہ آدم اور ابلیس آتا تو اللہ اور شیطان کی جو گفتگو ہے جس کا موڈ ہمیں نہیں پتا، وہ الفاظ تو ایک جیسے ہونے چاہیے تھے، وہ الفاظ میں بھی فرق ہے۔ وہ الفاظ اسی اعتبار سے ہیں کہ جو ان صورتوں کی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے ڈیوائن میوزک چل رہا ہوتا ہے، جسے میں ڈیوائن میوزک کہتا ہوں، ملکوتی غنا، تو وہ اس اعتبار سے الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، بات بالمفہوم ڈلیور ہوئی ہے۔ تو حدیث میں بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تھوڑے مختلف الفاظ ہوں، قرآن میں مختلف ہوں، بات بالمفہوم ڈلیور ہو رہی ہوتی ہے، بے وقت ساری باتیں درست ہوتی ہیں۔ تو اب وہ انکار تو انہوں نے کیا، میرے کھاتے میں پڑ گیا، ان سے بھی خیر مس اینڈنگ ہوئی ہے، انہوں نے اس میں یہ دعویٰ کیا کہ اہل تشیع انکار کرتے ہیں اس واقعے کا، حالانکہ میں نے وہ پرانی ویڈیو میں بھی رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں باقاعدہ اہل تشیع کا جو قرآن کا ترجمہ سید فرمان علی شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اگر وہ زندہ ہے، ادروائز رحمہ اللہ تعالی، ان کا جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ دکھایا ہے سورہ التوبہ سے، اور حاشیے میں باقاعدہ مینشن ہے کہ دوسرے حضرت ابوبکر تھے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مفتی صاحب کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے کہ شیعہ نہیں مانتے، شیعہ نے تو اپنے قرآن کے ترجمے کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، تو بات تو ختم ہوگی۔
بال مفتی صاحب نے اس پوری گفتگو میں کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں کی. انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا, اس میں انہوں نے حضرت ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے. توہین کہاں سے ہوگی؟ اصل میں وہ میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے انڈائریکٹلی, کہ چونکہ وہ مجھے مل کے گئے ہیں تو اس لیے بھائی میں تو آپ کے والد خادم رضوی صاحب سے بھی کئی دفعہ ملا ہوا ہوں, تو کیا اب خادم رضوی صاحب جو کشف المحجوب کو لہرا لہرا کے اس کا دفاع کرتے تھے, جس میں رسول اللہ کی صراحتاً گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں, وہ میرے کھاتے میں ڈالیں گی؟ اور پوری زندگی وہ جواب نہیں دے سکے کسی چیز کا. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ آپ جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ, یہ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے, لبیک کا یا رسول اللہ ہے. اگر آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے لبیک کو الگ کریں گے, یا رسول اللہ کو الگ کریں گے. یہ عربی لنگوسٹک کا اصول ہے, اور آپ کے والد صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں لاکھوں علماء کو صرف اور نحو پڑھاتا رہوں, تو یہ تو ایک بیسک غلطی ہے. اور سٹیج پہ جب انہیں ہائی لائٹ کی گئی تو انہوں نے کہا ایک منڈا ہے نیٹ دے اتتے ہوندا ہے تے وہ کہندا ہے کہ لبیک دا سیگا انج نہیں, ساڈی مرضی ہے, جس طرح مرضی لبیک کہیے. وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی کوئی تھا. ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو, لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں, وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو, اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. یعنی جواب نہیں ہے بجائے اپنی غلطی ماننے کے. تو سعد رضوی صاحب آپ کے ابا جی کو جواب نہیں دے سکے. آپ تو بھی میرا خیال ہے گلیوں میں کھیلتے کودتے ہوں گے, تو اس وقت سے ہم آپ کے ابا جی کے اسٹوڈنٹ ہیں 1994 میں. آپ بالغ بھی نہیں ہوں گے اس وقت, جس وقت سے میں خادم رضوی صاحب کو جانتا ہوں. وہ ہماری گلی کی مسجد میں ہی آ کے درس دیا کرتے تھے, مہینے میں ایک دفعہ. ان کا پیر خانہ بھی جہلم میں تھا. اس وقت داڑھی بھی کالی تھی ان کی, اور یہ ٹانگوں والا مسئلہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ, کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے. تو وہ پوری زندگی جواب نہیں دے سکے کسی بات کا, اور آپ لوگوں کی غلطیوں کو گھیر گھار کے میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایشو کوئی اور ہے آپ کو, اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے توہین کر دی, کہ جب بھی ان پہ گستاخی کا الزام لگا میں نے دفاع کیا. جب ایک غالی رافضی نے, آصف علوی نے سیدنا ابوبکر کے بارے میں بکواس کیا, تو میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا. اور نہج البلاغہ سے میں نے کم از کم 7 خطبات مولا علی علیہ السلام کے, کچھ مکتوب تھے کچھ خطبات تھے, ان سے میں نے خلفائے ثلاثہ کو ڈیفینڈ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ساری ویڈیوز میری ہیں, اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایک جنرل کوئی بات کرتا ہے ایک ایک حدیث کے نمبر کے ساتھ. اگر اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کر کے, تو بتائیں میرے علاوہ. صحابہ کرام کا بھی تعارف ہم نہیں کروایا آ کے, آپ لوگوں نے صرف نام ہی سنے ہوئے تھے. تو آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر دیا. جاؤ, میرا چیلنج ہے حافظ صاحب, اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر, وہ بیان کر کے بتاؤ. چلو, ٹائم قیامت تک ہے, ورڈ بائی ورڈ بیان کرنا ہے. عربی لنگوسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے نا وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے. تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینہ نہ لگائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے. جاؤ, قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیان کر سکتا ہے خطبہ؟ نیور, ناٹ ایٹ آل. 4 جگہ آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارکہ حجرہ عائشہ میں رکھی ہوئی تھی. سیدنا ابوبکر داخل ہوئے, سر مبارک سے کفن کو ہٹایا, ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو آپ کو آنی تھی, وہ آ گئی, اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے آخرت کی. کیونکہ پیرلل میں حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو نبی علیہ السلام بھی وقتی طور پر ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں, کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے
کہ رومن اور پرشین امپائرز بھی گریں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے اپنا مشن پورا کیے بغیر چلے جائیں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پیش گوئیاں آئیں گے رسول اللہ کی زندگی میں پوری ہوں گی، لیکن اگر یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پوری ہوتی تو اس طرح کے انقلاب تو اور بھی کئی جنگجو لے کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا تھا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو کے غلبے کے طور پر تسلیم کیا، اور پیغمبر اسی وجہ سے مان لیا۔ اسی لیے قرآن میں آیا کہ یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ اے نبی تم ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لے کر آئے ہو، ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور وہ بات بالکل ٹھیک نکلی، ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں، منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل جانے والے لوگ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جہاد اور قتال کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید کے لیڈر فوت ہو گیا ہے، اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ اس دین کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ پھر بھی ایک مختصر سی جماعت نے نہ صرف ان مرتدین پہ غلبہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ یہ وہ وعدہ تھا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ بہرحال حضرت عمر کو غلطی لگی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام خود یہ مشن مکمل کر کے جائیں گے، لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کیا۔ اس غم کے موقع پر بھی انہوں نے جرأت دکھائی، نبی علیہ السلام کی میت کو بوسہ دیا، حجرہ عائشہ سے باہر نکلے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، تم میری طرف متوجہ ہو۔ ظاہر حضرت ابوبکر کا ایک مرتبہ صحابہ میں زیادہ تھا، لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلا جملہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بولا، جو بخاری میں کم از کم 4 جگہ آیا ہے، ممبر پہ چڑھ کے حمد و صلات کے بعد، وہ پاکستان کے قانون 295C میں صراحتاً گستاخانہ جملہ ہے ان کی ڈاکٹرن میں، اور ہماری ڈاکٹرن میں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن اور سنت کے اندر۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے۔ فان محمدا قد مات۔ وصال شریف نہیں فرما گے، وصال بھی اردو میں آتا ہے اور عربی میں بھی لفظ وصال یوز ہوتا ہے، لیکن یہ یوز نہیں کیا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ بے شک اللہ تعالی زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ فرضی جملہ بولا، کیوں؟ تاکہ امت کے عقیدے ٹھیک کیے جائیں۔ یہ ٹی ایل پی والے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں تنو اور کوئی آیت نہیں لبھی، اور کوئی حدیث نہیں لبھی، تو کولوں گلا کرنا ہے۔ یہ کولوں ہی گل کی ہے نا، یہ کوئی آیت حدیث تو نہیں تھی۔ میرے تو بڑا کڑا بریلوی ہے، میں انہاں دے مزاج سمجھنا وا۔ وہ تو پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو پڑھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو پڑھ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تنو اور کوئی گل نہیں لبھی، کولوں گلاں بڑھانا ہے، شرک سے ختم ہو چکے ہے، تو یہ گل کیوں کی تھی؟
کیا صحابہ کرام جڑے نے شرک کرتے سن؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی. اس زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے نا, اس سے ہی سمجھ لیں یہ نہیں تھے. اس زمانے میں ہم لوگ تھے سامنے بیٹھے ہوئے, ہاں, جنہیں یہ پتا تھا کہ بخاری میں یہ حدیث ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے اپنے کانوں سے ممبر پہ یہ بات سنی تھی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کائنات نے سب سے بڑا شرک دیکھا ہے نا تو ایک پیغمبر کے نام کے اوپر دیکھا ہے, عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر. رسول اللہ نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سمجھا کے نہ جاتے. میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے, شان رسالت نہیں بیان ہو رہی, توحید بیان ہو رہی ہے. اس وقت یہ ضرورت تھی, لوگ غم کی حالت میں تھے. نبی علیہ السلام تو اسی دن کامیاب ہو گئے. آپ نے اپنے اس لگائے ہوئے درخت کا پھل اسی دن دیکھ لیا کہ رسول اللہ کی میت کے اوپر صحابہ کرام جو ہے وہ توحید بیان کر رہے ہیں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس پہ اکتفا نہیں کیا سیدنا ابوبکر نے, اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کی, سورہ آل عمران آیت نمبر 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. افئن مات, اگر یہ مر جائیں اور ان کے ترجمے میں وصال شریف فرما جائیں, کولوں لفظ بنائے انہیں وصال شریف. بھائی قرآن یہ لفظ نہیں تھا استعمال کر سکتا ہے, وصال تو عربی کا لفظ ہے. او قتلا, یا قتل ہو جائیں. یہ ہوتے تو کہتے یا اللہ شہیدہ لفظ یوز کر لے, تھوڑی احتیاط ہو جائے گی نا, گستاخی نہیں ہونے لگی. شہید بھی عربی کا لفظ تھا. یا قتل ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی رسول اللہ پہ کوئی احسان کیا تم نے ایمان قبول کر کے؟ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ تو اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے, اب تمہاری ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں جزا دے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بس ان دنوں ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملتے نا اسے یہی آیت سنایا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہے, جب بھی ایک صحابی دوسرے کو ملتا نا تو وہ یہ آیت سناتا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. اچھا اندازہ کریں صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ آیات سنا رہے ہیں جس آیت کا بیان کرنے کی گستاخی ہے پاکستان کے اندر. وہ اپنا غم ٹھنڈا کر رہے ہیں. اور بخاری کے الفاظ ہے, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ آیت پہلی دفعہ آج نازل ہوئی ہے, حالانکہ ہم نے پہلے سنی ہوئی تھی. یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی. اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے جب میں نے حضرت ابوبکر سے یہ آیت سنی اور تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. یہ تھے وہ لوگ جو قرآن اور حدیث سن کے فوراً پلٹ آیا کرتے تھے. ان کے سامنے آپ قرآن بیان کریں, ان کے سامنے آپ حدیث بیان کریں, یہ کہتے ہیں نہیں سانو دسو ساڑھے بابیاں نے کیا ہے. کیوں دسی اللہ دے بندے ہو, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں, ان کی باتیں کیوں بتائیں. عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور جا کے اجمیر شریف اور بغداد شریف میں پھینکی ہیں. چندے کھا رہے ہو رسول اللہ کے نام کے اوپر اور تعلیمات اپنے بابوں کی بتاتے ہو. لے رہے ہو تم بابے اپنے. تو اندازہ کریں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایٹیچیوڈ. اگلی آیت انہوں نے پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30, انک میت و انہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے انہیں بھی مرنا ہے, اور پھر تم اللہ کے حضور قیامت والے دن جھگڑا کرو گے, یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان.
میت کے الفاظ استعمال ہوئے. یہ نہیں ہوا کہ اے نبی تمہیں بھی وصال شریف فرمانا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. نہیں، انک میتون و انہم میتون. یعنی یہ حضرت ابوبکر کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ کوئی بات بھی کرنی ہے تو قرآن سے دلیل پیش کرنی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بزرگوں کا فرما دینا ہی کافی ہے. بھائی سب سے بڑا جو بزرگ ہے، جو اولیاء کا سردار ہے، آپ کے اولیاء کے سردار تو مختلف رہے ہیں مختلف زمانوں میں. کبھی بایزید ہوتا تھا، پھر عبد القادر جیلانی کو آپ نے بنا لیا، اب پتہ نہیں کس کو بنائیں گے. تو ہمارے تو اولیاء کے سردار جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین. وہ ہیں. المستدرک للحاکم میں اس خطبے میں ایک اور آیت کا بھی ذکر موجود ہے. وہ سورۃ الانبیاء سے انہوں نے تلاوت کی کہ اے نبی اگر تمہیں مرنا ہے تو کیا تمہارے مخالفین ہمیشہ زندہ رہیں گے جو آج تمہاری دعوت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ آیت بھی پڑھی، 3 آیات پڑھی. اسی تو ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا ہے، یہ کتابوں کا پیغمبر ہے، یہ کتابوں کے خلفائے راشدین ہیں، بابوں کے خلفائے راشدین نہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. اگرچہ وہ بھی اسی پیغمبر، اسی خدا اور اسی دین کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کی نفس کی خواہشات، جسے وہ وجدان کا، معرفت کی باتوں کا نام دیتے ہیں. یہ لوگ حضرت ابوبکر کا نام لیں گے، یہ لوگ یوم صدیق اکبر منائیں گے، جو لوگ بخاری سے حضرت ابوبکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے. لو جی ٹائم قیامت تک کے ساتھ رضوی، اگر تو واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو بخاری سے جو کم از کم 4 جگہ حدیث آئی ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے اپنی پبلک کو بتا، اور ساتھ یہ بتا کہ کتنا گستاخانہ اور کتنا فرضی یہ خطبہ ہے جو انہوں نے بولا. ہمارے نزدیک تو بالکل ٹھیک بولا ہے، وہ ہمارے عقیدے میں فٹ ان بیٹھتا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور تم لوگ تو بیان نہیں کر سکتے، تم لوگوں نے یوم صدیق اکبر کہاں سے منانا ہے؟ صدیق اکبر والا عقیدہ ہی نہیں ہے تم لوگوں کا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تم لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے. حضرت ابوبکر کو تو نہیں پتا تھا کہ عاشقوں کے گھر رسول اللہ تشریف لائیں گے. مولا علی کے گھر تو کبھی نہیں آئے، سیدہ فاطمہ کے گھر تو کبھی نہیں آئے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے گھر تو کبھی نہیں آئے، علیہم السلام اجمعین. تمہارے بابوں نے جھوٹ مشہور کیے اور اسی کے مطابق معاملات لے کے چل رہے ہو. اور میں نے ان کو پچھلے دنوں بھی آپ کو پتا ہے، جب انہوں نے میرے حوالے سے ایک کسی سٹیج کے اوپر مجھے مینشن کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری عوام جو ہے نا وہ ان سے متاثر ہو جاتی. ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا. یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام، جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں. ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا. یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے. تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون. سرکار ہو گئی، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، وہ ہو چکا. تو اس وقت بھی میں نے ان کے بابوں کی گستاخانہ عبارتیں بتائی تھیں ان کی کتابوں سے، اور میں نے کہا تھا کہ تم یہ اعلان برات کر دو ان کتابوں سے، تو میں اور میرے سارے سٹوڈنٹس اگلے الیکشنز جو 2023 میں ہونے والے ہیں
ہم کرین کے اوپر TLP کو ووٹ دیں گے اگر آپ لوگ یہ مان لیں کہ یہ گستاخانہ عبارتیں جو ہے نا یہ کتابوں میں غلط لکھی ہوئی ہیں. مانتے ہیں اندر خانے, لیکن سامنے اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہیں گے یار اسی بنیاد پہ تو ہم نے دیوبندیوں اور وہابیوں کو رگڑا لگایا تھا. ہاں میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. یہ لاکھوں میرے اسٹوڈنٹس آپ کو خام خام میں مل جائیں گے, یار آپ لوگ ہمت کریں. اور اس میں نے کہا تھا کہ آپ کی جو تحریک ہے یہ ختم نبوت تحریک نہیں ہے, یہ اینٹی قادیانی تحریک ہے. ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال اسے بھی کنڈیم کرے گی, اور اشرف علی رسول اللہ جس کو آلریڈی آپ غلط سمجھتے ہیں, اور چشتی رسول اللہ, ہاں جو آپ کے اندر ایک مجدد آیا جس نے آپ کو بتایا آ کے, کیونکہ چند سال پہلے تک تو آپ اپنے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہہ رہے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں, آئے ہو نا داڑھ تھلے ہون, کتاباں چینج ہو گئی ہیں. اور دوسرا ان کے پاس پتا کیا آپشن تھا, وہ جی اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ ہمارے عالم ہے, صوفیاء کی باتیں چھوڑیں, اعلیٰ حضرت سے ثابت کریں. تو ہم نے اعلیٰ حضرت سے بھی ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ اس میں لکھا ہے, اس کے باوجود انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے. نعوذ باللہ, چشتی رسول اللہ والی کتاب. اگر تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا تو فارغ, اور اگر انہوں نے اگنورنس میں کیا تو ان کا علم غیب فارغ. سارے بابیاں دا علم غیب فارغ ہے. تو کئی سو سال تو پتہ ہی نہیں لگا تو بابیاں نے کیا لکھا ہے, انجینئر صاحب نے آ کے دسیا ہے. تو مجدد کون ہویا پھر؟ منو نہ گویو, ہاں منو نہ کہنا بھائی. ہمیں آپ باتیں کرتے ہیں, پوری زندگی خاتم رضوی صاحب زندہ رہے, ان کی زندگی میں میری ویڈیوز ملینز میں پہنچی, لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں جا کے دی کہ حضرت جرت کریں اور جواب دیں انجینئر کو. ان کو پتا تھا کہ انجینئر ٹھیک بول رہا ہے, لیکن دوسری طرف وہ داتا دربار پہ بیٹھ کے وہ کشف المحجوب علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب کی لہراتے رہے, جدہ کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے. اور میں نے اسی کتاب سے ثابت کیا کہ اس کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا کہ آپ اپنے ایک صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے, نعوذ باللہ. سکر والے چیپٹر میں بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا اور رزلٹ نکالا اس سے. اور جنید بغدادی کا صاحب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک سکینڈل ایک صحابیہ کے ساتھ لکھ دیا. ان کے ایک صحابی تھے اوریا ان کی بیوی کے ساتھ, نعوذ باللہ, جو تورات کے اندر بھی موجود ہے ٹیمپرڈ فارم میں. ان لوگوں کا علمی لیول یہ تھا. تو آئے نا رد کریں. اسی کشف المحجوب کے اندر انہوں نے بایزید کے حوالے سے لکھا کہ وہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. اور وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا استغفر اللہ. یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہمارا, وہاں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے. وہی ہے, اللہ نہیں بولتا منہ سے. انہوں نے یہ بات لکھی. اور پھر تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار, جن کو 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا. منگول نہیں قابو آئے نہ دے, ان گاواں مار کے مرید ہی ساڑ دے رہے. انہوں نے بھی یہی لکھا سبحانی ما اعظم شأنی, اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دی, کیونکہ ان کے نزدیک وہ گستاخی بڑی ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چل جائے گی لیکن محمد کے لیے ہوشیاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو اس میں تو انہوں نے لکھا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ بازید یہ بتائیے کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو انہوں نے کہا میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اور اس پہ اس گستاخی کا اختتام نہیں، اس کے بعد اگلا جملہ بولا، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو نکالو نا تذکرۃ الاولیاء سے اسے۔ ختم نبوت تحریک تو یہ ہے نا کہ پھر یہ بھی سب کچھ نکلے۔ لاہور ہی میں یہ پرنٹنگ پریس ہے جہاں یہ چھپ رہی ہیں دونوں کتابیں، حشت بعیث بھی وہیں سے چھپ رہی ہے، کشف المجوب بھی وہیں سے چھپ رہی ہے، سبع سنابل بھی وہاں سے چھپ رہی ہے۔ دیو نا درنا ہوتے، کبھی نہیں دیں گے، انہیں سے تو چندے لے کے کھا رہے ہیں یہ لوگ، روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ باپ پوری زندگی درویشی کی زندگی گزارتا رہا اور بیٹا کروڑوں کی گاڑیوں میں پھر رہا ہے، ہاں جی، لاکھوں روپیہ ڈانسر قسم کے نعت خانوں کے اوپر بیٹے لٹا رہے ہیں ایک نشست کے اندر۔ پاکستان میں غریب کو روٹی نہیں مل رہی، یہ لوگ پیسے لٹا رہے ہیں۔ اور باپ کا حال یہ تھا کہ اس بیچارے نے اپنی گاڑی بیچی۔ اچھا باپ تو گاڑی بیچ کے چلا گیا تھا، تمہارے پاس گاڑیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ کون سی تنخواہ لے رہے ہو؟ چندوں سے کھا رہے ہو، تو چندے لال کرو نا، ختم نبوت پہ کام کرو۔ اینٹی قادیانی نہیں، صرف ختم نبوت، یعنی چشتی رسول اللہ، اشری رسول اللہ کو بھی کنڈیم کرو۔ یہ کرنے کی جرت نہیں ہے۔ اور پھر چوہے چھوڑے میں مولوی جو آ کے نا جھوٹا دفاع کرتے ہیں، جی وہ ہم قرآن و سنت سے ثابت کریں گے۔ وہ کیا تم لوگوں نے ثابت کرنا ہے؟ تم لوگوں کا لیول ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو چکی ہوئی ہے۔ اور جی بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے، ایک حدیث، وہ بخاری شریف میں مولا علی کا قول تعلیقاً امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے، اس کی مرفوع سند سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 جو مجنون ہے، پاگل شخص ہے۔ نمبر 2 جو نابالغ ہے، اور نمبر 3 جو سویا ہوا ہے۔ مولا علی نے یہ اس وقت بیان کیا، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب حضرت عمر نے کسی پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کی تو انہوں نے کہا امیر المومنین اس پہ ہاتھ نہیں لگے گی، اس سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے۔ اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ چکے اللہ کے عشق میں پاگل ہو چکے تھے، لہٰذا ان سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے عشق میں نہیں سرکار، انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے۔ ہاں، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ ہاں تے سیدھی طرح کو تواڈے بزرگ پاگل سن، اے نہ کیوں رکھے جے کلندر، مجنون، ہیں سیدھی طرح کو پاگل، پاگل کہہ دو ٹھیک ہے، ہمارا جھگڑا ختم۔ لیکن عوام کو بتاؤ نہیں، وہ اللہ کے عشق میں پاگل ہوتے تھے۔ وہ جی مسلم میں بھی ایک حدیث ہے نا، ایک بندہ اللہ کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، پھر چوٹ پہ مارنا ہے، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، تیرے بابوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہوئی ہے۔ مثالیں اللہ کی دے رہے ہو اور ڈیفینڈ کر رہے ہو نبی علیہ السلام کی شان میں کی ہوئی گستاخیوں کو۔ چل وہ بھی حدیث لے لیتے ہیں، وہ جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کی توبہ کے واقعے کو تمثیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی گنہگار توبہ کرے، کہ ایک شخص ایک ریگستانی سفر پہ تھا، اس کا ساز و سامان اونٹ پہ لدا ہوا تھا، اور اسی حالت میں اسے اونگ آ گئی اچانک، اور اس کا وہ اونٹ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب اسے اپنی موت سامنے نظر آنا شروع ہو گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹ جب واپس آ گیا تو اسے اتنی خوشی ہوئی، چونکہ وہ موت کے منہ سے نکل کے دوبارہ زندگی میں آ گیا، کہ جذبات کے عالم میں اس کی زبان سے بجائے یہ نکلنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، یہ نکل گیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے بزرگ بھی جب اس طرح کے بکواسیات ارشاد فرماتے ہیں نا، ہاں شتیہات کے نام سے، بونگیاں، شتیہات ایڈا موٹا ورڈ، تو یہ تو حدیث میں موجود ہے۔ اگے پڑھ، آگے لکھا ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسا نکل گیا۔ یہ تو نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، کہتے نہیں دیکھیں بعد میں انہوں نے صحیح کلمہ بھی پڑھایا، نہ اس طرح توبہ نہیں ہوتی، بعد میں انہوں نے صحیح کلمہ اس سے پڑھایا، خود تو پڑھا ہی نہیں ہے۔
ہاں جب انہوں نے کفری کلمہ پڑھوایا تھا نا، آپ کو تو کہتے ہیں کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ دے قادیانی جرمنی جانے کے لیے تو وہ قادیانی ہو جاتا ہے، اور تمہارے بابے سچی مچی بھی کہہ دیں تو وہ نہ ہو. پڑھوایا، بعد میں انہوں نے توبہ نہیں کروائی بلکہ کہا کہ چل اب دوسرا بھی پڑھ لے، میں نے تو ویسے ویسے پڑھایا تھا. کیا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین جھوٹی موٹی اپنے ناموں کے کلمے پہلے پڑھاتے تھے چیک کرنے کے لیے؟ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے سارے بابے دے شاہی کوئی نہیں. بعد میں پڑھا لیا نا سرکار، بعد کو چھوڑے. پہلے جب انہوں نے پڑھایا تو چاچی بھی گئی، نکاح ٹوٹ گیا، بیعت بھی ٹوٹی تے تیری چاچی بھی گئی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا، پہلے تو میں تیری چاچی دوبارہ نکاح چ لے کے آواں، بیچاری کار بیٹھی ہوئے گی انتظار کر رہی ہوئے گی، اور اس کے بعد سب سے پہلے میں خود مرید ہوں گا کیونکہ میں نے کلمات کفر کہلوائے تھے، تو میں پہلے مسلمان ہوں گا، میں بھی اپنی چین جوڑوں گا تصوف کی، پھر تجھے مرید کروں گا. بعد میں تو مرید وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. دیکھو کتنی ٹیکنیکل غلطیاں ہوتی ہیں ان کی ان چیزوں کے اندر. چاچو دی چاچی گئی تے پتریے نو کتوں انہوں نے مرید کرنا ہے، اپنی بیعت ٹوٹ گئی. تو دیکھیں کس قسم کے یہ لیم ایکسکیوزز کے ذریعے اپنے بابوں کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ صاحب اور سکر کی عبارت کے اوپر انہوں نے کہا جی مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی بھی تو ایک دفعہ نکاح پڑ گئی تھی ایک عورت کے اوپر، نعوذ باللہ، تو اس کو اس سے میچ کر رہے. استغفر اللہ. وہ آپ مسلم کی حدیث پڑھیں، واللہ اس حدیث کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ. اس حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اچانک ایک نظر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تعلق قائم کیا، اور پھر باہر نکلے اور فرمایا کہ اگر تم میں سے اچانک کسی کی نظر غیر محرم پہ پڑ جائے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، یعنی اس خیال کو باطل کرنے کے لیے. یہ تو نبی علیہ السلام نے ایک سلیقہ سکھایا. اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ کسی عورت پہ پڑ گئی اور وہ جب اپنے گھر پہنچی تو اس کا خامند اس سے ناراض ہو گیا، طلاق دے دیا، اور پھر حضور کو چونکہ پسند آئی تھی تو حضور نے شادی کر لی. یہ لکھا ہوا ہے اس میں. اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر مسلم شریف کی حدیث کا مذاق اڑاتے ہو. تم جو مرضی کر لو، جو تمہاری منجی ٹھکنی تھی نا وہ ٹھک گئی، اب اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اور یہ میں زخم بار بار تمہارا چھیلوں گا یہاں تک کہ تم لوگ توبہ نہ کر لو. یہ بچارے ان کو قرآن و حدیث پیش کرتے رہے، یہ کہاں قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں؟ جس چڑیا کے اندر ان کی جان ہے نا وہ مجھے پتا ہے. ہاں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس نام پہ عزتیں اویل کی کہ ہم لوگ عاشقان رسول ہیں اور ہمارے مخالفین گستاخ ہیں. میں نے آ کے اب ان کو بتایا کہ تمہیں بھی اگر عشق کا سرٹیفکیٹ چاہیے تو اس پلیٹ فارم سے. ہم نے تو تمہارے بزرگوں کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھوا کے گئے ہیں، رسول اللہ کی صراحتاً توہین کر کے گئے ہیں. ہم ان بزرگوں کو مانیں یا ان بزرگوں اور اماموں کو مانیں کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے؟ یہ میرے امام نے لکھا ہے نا، تیرا امام تو لکھ کے چلا گیا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تیرا بازید تو یہ کہتا رہا نا، اور کنیت بھی تھی اس کی ابو یزید. تسی ہے یزیدی پارٹی ہو، ناسبی ہو. اور ساڈا امام جو امام مسلم ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، ان کی کنیت ابو الحسین ہے. ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں. بازید بھی 261 ہجری میں فوت ہوا اور امام مسلم بھی. اس کی کنیت ہے ابو یزید، ان کی کنیت ہے ابو الحسین. اور کہتے ہیں مرید تھا امام جعفر کا. اور امام جعفر تے مننے والے آج نہیں اپنا نام یزید رکھتے، اپنی کنیت نہیں رکھتے، اپنے بچے دے نام نہیں رکھتے. اور وہ بھی مرید قبر پہ جا کے ہوئے، کیونکہ ظاہری زمانہ تو پایا نہیں ہے. 50 سال کا فرق ہے دونوں کے اندر. تو اور ہمارا امام مسلم شریف میں حدیث لے کے آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی. اور مسلم شریف میں حدیث کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، اور دروازہ جب میں کھٹکھٹاؤں گا تو داروغہ جنت حضرت رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں گے کہ کون؟ میں کہوں گا محمد. تو کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ یہ دروازہ میں آپ کے نام پہ کھولوں گا.
صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارا امام ہے، کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے، جی اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بزرگوں کو نہیں مانتے، سٹیٹس وہی ہے۔ اور اب تو بزرگوں سے بات آگے جا چکی بھائی، نہ اب تو بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو اترے گا، چاہے اس زمانے کا ہے چاہے آج کے زمانے کا ہے، اس کے اوپر فیصلے ہونے ہیں میرے بھائی۔ اب یہ فیصلے نہیں ہونے ہیں کہ کس کے ماننے والے کتنے ہیں یا کسی کے مزار کے اوپر کتنا رش ہے۔ وہ تو گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی بہت سارا رش ہے، تو اس کو بزرگ مان لو گے؟ ہاں، 3.5 کروڑ ہندو گنگا پہ نہاتے ہیں تو ان کو بزرگ مان لو گے؟ آج ہی تو 3.5 کروڑ نہیں ہوتے، چھڑ دو، کوئی علمی گل کرو۔ تو یہ خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے میرے اوپر چونکہ جھوٹا الزام لگایا تھا، اور انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا، مجھے فل ٹاس دی، اور آپ کو پتہ ہے ہمیں فل ٹاس ملے تو ہم باؤنڈری سے باہر پھینکتے ہیں۔ اب باؤنڈری سے نہیں، اب تو پلانٹ ارتھ سے باہر جاتی ہے، ہاں لب دے رہو تسی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے اس لیے ان کی طبیعت صاف کی ہے، اور میں آخر میں اپنا چیلنج دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، سعد رضوی صاحب، آپ میں اگر جرت ہے اور آپ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو، تو صحیح بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر جو میں نے بیان کیا، وہ بیان کر کے بتا، اور ورڈ بائی ورڈ بیان کر کے بتا۔ کبھی نہیں کر سکے گا یہ، قیامت تک کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے۔ جن کو ہم یہ چیلنج دیتے ہیں نا، یہ کرو، دیکھو ان لوگوں کی کس پرسی، دیکھو ان کے مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بیان کر دو جو ہمارے اوپر اپلائی کر رہے ہو۔ چلو ہم نے تو بیان کر دی نا، اب یہ حضرت ابو بکر کا خطبہ بیان کر کے بتائے، جو کہہ رہے کہ جی صدیق اکبر دی نے گستاخی کر چھڈی۔ تسی تے مننے ہی نہیں ابو بکر صدیق دے عقیدے نو، تہاڈا عقیدہ ہی اپنا ہے۔ انشاءاللہ یہ خوراک کافی ہے، ویسے تو آپ کو پتا میرا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے، میں 1 گھنٹہ اور بول سکتا ہوں۔ بہرحال اگر انہوں نے یہ بیان کر دیا، میں اعلانیہ کہتا ہوں یہ خطبہ بیان کر دیا، اور اس کا ترجمہ صحیح کیا جو عربی لنگوسٹک میں بنتا ہے، وصال شریف کر کے نہیں، دوسرا شریف کر کے، پلس گستاخانہ عبارتوں سے توبہ، ان کی پرنٹنگ بند کروائی، ادھر دھرنے دیے، یہ 2-3 کام جو میں نے بتائے انہوں نے اگر کر لیے، تو میں انشاءاللہ تعالی اگلی مور جو ہے وہ کرین کے اوپر TLP والوں کو دوں گا۔ بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے اور کوئی چیز چاہیے نہیں ہے، اور میں ختم نبوت کے کام میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ ابھی تک آپ نے ختم نبوت پہ کام شروع نہیں کیا، آپ صرف اینٹی قادیانی کام کر رہے ہو، کیونکہ یہ یہاں بکتا ہے، اس پہ چندے آتے ہیں، چاہے آپ ہوں یا یہ دیوبندیوں کی عالمی مجلس ختم نبوت۔ کبھی چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ پہ بات کر جائے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف وہی بات کر سکتا ہے کہ جو اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، رسول اللہ کے مقابلے پہ، میرے مقابلے پہ نہیں۔ عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔